Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, our topic is microeconomics, principles of microeconomics, and in it we shall discuss market structure. What is market or meaning of market? A market is a set of conditions in which buyers and sellers meet each other for the purpose of exchange of goods and services for money. The essentials of a market are: number one, presence of goods and services to be exchanged. Number two, the existence of buyers and sellers. Number three, a place or a region where buyers and sellers of a commodity get in close touch with each other. तो ये मार्केट जो इससे मुराद एक ऐसी जगह जहाँ पे ख़रीदार और बेचने वाले दोनों मौजूद हों, जो अशिया और ख़िदमत ख़रीदी और बेची जानी है वो भी मौजूद हों, और एक जगह या कोई लिंक ऐसा जिससे ख़रीदार और बेचने वालों के दरमियान राब्ता हो सके. Now, classification of markets. Markets are classified on the basis of number of firms in the market and by the commodity to be exchanged. There are four market models. Number one, perfect competition. Number two, pure monopoly or monopoly. Number three, monopolistic competition. And number four, oligopoly. Now, first of all, perfect competition. Perfect competition or a perfectly competitive market is where there are the following characteristics or necessary conditions. Number one, large number of sellers. There is a large number of independent sellers. Each seller knows that he cannot individually affect or influence the market price of the commodity in which he deals in the market. यानी कोई भी माल बेचने वाला जो है वो अपने अमल से कीमत पे असर अंदाज नहीं हो सकता, और ये कीमत जो है ये डिमांड और सप्लाई से मार्केट फोर्स से जो है उनसे मुतय्यन होती है. इसलिए हर कोई बेचने वाला जो है उसको वो कीमत कबूल करनी पड़ती है, उसको कहते हैं प्राइस टेकर. नंबर टू, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. ईच बायर कैन नॉट इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विच ही बाइस. तो इसी तरह ख़रीदार जो है उनमें से कोई ख़रीदार भी जो है अपने इनफरादी अमल से कीमत पर असरअंदाज नहीं हो सकता है. नंबर थ्री, होमोजीनस और आइडेंटिकल गुड्स. एक जैसे एक दूसरे जैसे अशिया जो हैं वो इसमें बेची जाती है. इन परफेक्ट कंपटीशन द आइडेंटिकल फर्म्स sell completely standardized or homogeneous goods. The buyers cannot find any difference among the goods produced by different firms. अब इसकी मिसाल जो आप चीनी की ले लें तो चीनी जो है वो शक्ल में जो है एक जैसी होती है, बनाने वाली मिलें जो हैं वो बहुत सी हैं, लेकिन चीनी की शक्ल जो है वो एक जैसी होगी. आप किसी भी दुकान से ले लें तो वो होमोजीनस होगी, एक बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही होगी. 10 दुकानों से आप चीनी इकट्ठी कर लें, सब की सब जो है वो सफ़ेद रंग की होगी, इस तरीके से. जो देन परफेक्ट नॉलेज. द बायर्स एंड सेलर्स हैव ए परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन मार्केट. Then perfect mobility. There should be no restriction on the mobility of factors of production. They can move from one sector to another. इसका मतलब ये है, मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक से दूसरी जगह चले जाना. तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, उन पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है. वो एक शोबा छोड़ के दूसरे शोबे में जा सकते हैं. तो ना उनकी जो है शोबा छोड़ने पे कोई पाबंदी है, ना शोबा शामिल करने में कोई पाबंदी है. तो ये बड़ी आसानी से वो एक शोबे से दूसरे शोबे, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं. द नंबर 6, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म्स. The firms are allowed to enter or leave the market freely. यानी ये जो चीज़ें बनाने वाले हैं इदारे, ये अपनी मर्ज़ी से जो है मार्केट में शामिल हो सकते हैं और मार्केट से निकल भी सकते हैं, इन पे कोई पाबंदी नहीं है. नंबर 7, फ्रीडम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. तो ये चीज़ें ख़रीदने और बेचने पे भी कोई पाबंदी नहीं होती है, आज़ादी है.
جو کچھ چاہے آپ خریدے، جو کچھ چاہے بیچے، ایسی چیزیں. نمبر 8 رول آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. In perfect competition, there is very important role of demand and supply in determination of price of goods in the market. یہ ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے یہی دو فورسز ہوتی ہیں جن کے توازن سے جو ہے قیمت مقرر ہوتی ہے کسی چیز کی. تو اس کو کہتے ہیں ایکویلیبریم آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے قیمت ایسی چیزوں کی متعین ہو جاتی ہے اور پھر ہر بیچنے والا جو اسی قیمت میں مال بیچتا ہے، ہر خریدار جو ہے اسی قیمت میں مال خریدتا ہے. نمبر 9 نو اٹیچمنٹ آف بائرس. خریدار جو ہے ان کا کسی ایک برانڈ کے ساتھ جو ہے کوئی خاص وابستگی نہیں ہوتی ہے. یہ صابن وغیرہ کے ساتھ تو وابستگی ہو سکتی ہے کہ آپ نے لکس استعمال کرنا ہے، ڈو سوپ استعمال کرنا ہے یا تبتی استعمال کرنا ہے. لیکن چینی جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی خاص شوگر مل کی ہی چینی استعمال کریں. تو وہ کسی دکاندار سے جا کے آپ لے سکتے ہیں، کسی مل کی چینی بھی آپ جو ہے لے کے استعمال کر سکتے ہیں. ان پرفیکٹ کمپٹیشن بائر ہیز نو اٹیچمنٹ ٹو اینی پرٹیکولر پروڈیوسر، ہی شوڈ کنسیڈر اونلی دی پرائسز آف دی کموڈیٹی. تو خریدار جو ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے کوئی پیسے بچیں، تو اس کو جو چیز جو ہے وہ سستی نظر آتی ہے وہ لے لے گا. مثلا صابن کی مثال ہم نے لی، تو صابن جو ہے لکس جو ہے وہ علیحدہ برانڈ ہے، تبت جو علیحدہ برانڈ ہے. جو کم پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے وہ تبت خرید لائے گا 40 روپے میں، 30 روپے میں، تو وہ استعمال کر لے گا. دین نمبر 10 پروفٹ میکسیمائزیشن. All the firms aim at profit maximization. Every firm is a price taker and can sell as much quantity of its product as it likes. تو ہر فرم جو ہے، ہر کاروباری ادارہ جو ہے، ہر سیلر جو ہے، اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے، اور وہ جو مارکیٹ پرائس ہے، جو ایک قیمت مقرر ہو گئی ہے مارکیٹ میں، اس پہ جتنا چاہے مال بیچ لے اپنا. دین سیکنڈ ماڈل واٹ از مونوپلی. اس کو اردو میں اجارہ داری کہتے ہیں. Monopoly or pure monopoly is a market where there is a single seller of a product and there is no close substitute of the commodity that is offered by the sole supplier to the buyers. Entry of new firms is restricted. تو مونوپلی یا اجارہ داری جو ہے ایسی مارکیٹ ہے جس میں ایک ہی مال بیچنے والا ہوتا ہے اور اس کے مال کا کوئی قریبی متبادل نہیں ہوتا، اور وہی جو ہے وہ سنگل یا سول سپلائر ہوتا ہے خریداروں کے لیے، اسی سے مال ملتا ہے، اور نئی فرمیں جو ہے اس کاروبار میں شامل نہیں ہو سکتی، ان پہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ شامل نہیں ہو سکتی. دین کریکٹرسٹکس آف مونوپلی. نمبر 1 دیر از اونلی اے سنگل سیلر آف اے پروڈکٹ اور سروس ان اے مارکیٹ. جیسے وابڈا ہے، تو ملک میں جو ہے بجلی وابڈا کے ذریعے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ دوسرے جو ہے کوئی متبادل استعمال کریں گے تو وہ اس سے مہنگے پڑیں گے، یا ان کے لیے آپ کو پہلے انفراسٹرکچر تیار کرنا ہے، اس پہ کافی خرچہ آئے گا. دی گڈس پروڈیوسڈ بائی اے سول سیلر ہیو نو کلوز سبسٹیٹیوٹ. تو دوسری بات یہ کہ جو چیز کسی ایک فرم نے، کاروباری ادارے نے بنائی ہے، اس کا کوئی قریبی متبادل نہیں، جیسے میں نے بجلی کی مثال دی. نمبر 3 دی اینٹری آف نیو فرمز انٹو دی انڈسٹری از افیکٹولی بینڈ. تو یہ جو ہے نئی کاروباری ادارے، نئی فرمیں جو ہیں وہ اس صنعت میں نہیں آ سکتی، ان پہ پابندی ہوتی ہے. دین نمبر 4 دی فرم بینگ دی سول سپلائر آف اے پروڈکٹ کانسٹیٹیوٹ انڈسٹری، اور وی میں سے مونوپلی از اے سنگل فرم انڈسٹری. فرم اور انڈسٹری میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فرم جو ہے ایک کاروباری ادارے کو ہم فرم کہتے ہیں، اور بہت سے ایک ہی چیز بنانے والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو ہم مجموعی طور پہ انڈسٹری یا صنعت کہتے ہیں. تو یہ مونوپلی میں چونکہ ایک ہی فرم ہوتی ہے جو وہ چیز بنا رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ صنعت بھی ہوتی ہے اور وہ جو ہے فرم بھی ہوتی ہے، یا اس کو جو ہے سنگل فرم انڈسٹری بھی کہہ سکتے ہیں. Then number 5 no single seller can affect other sellers by his own action in the market. Then number 6 the monopolist being the only seller of the commodity or service
in the market can increase the total sale by lowering the price, and if he raises the price he would not lose all the sale. So there is separate demand curve for the product of each seller in the market. تو ہر اجارہ دار جو ہوتا ہے وہ اپنے مال کا واحد بیچنے والا ہوتا ہے، یا اپنی جو خدمت مہیا کر رہا ہے اس کو جو ہے واحد بیچنے والا ہوتا ہے. تو وہ اپنی جو ہے ٹوٹل سیل اگر بڑھانا چاہتا ہے تو قیمت کم کر کے وہ بڑھا سکتا ہے، اور اس لیے جو ہے اس کے جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ ہر سیلر کا علیحدہ ہوگا. کوئی کم مال بیچ رہا ہے، کوئی زیادہ بیچ رہا ہے، کچھ سے بھی زیادہ بیچ رہا ہے، تو سب کے ڈیمانڈ کرو جو علیحدہ علیحدہ ہوں گے. Then pure monopoly in its actual form does not exist in the real world. However, near monopolies are very common as electricity or وابڈا. تو یہ خالص اجارہ داری جو ہے جس میں واقعی کوئی متبادل نہ ہو، ایسا جو ہے عام طور پہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. کوئی نہ کوئی متبادل جو ہے اس چیز کا موجود ہوتا ہے، لیکن مونوپلی کے قریب قریب کی صورتحال جو ہے یہ عام پائی جاتی ہے، جیسے وابڈا کی مثال ہم نے دی. Now demand curve of a monopolist. A monopolist, being the sole supplier of a product in the market, has full power to make decisions about fixing the price of his product. He is price maker of his product. اسٹوڈنٹس پرفیکٹ کمپٹیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی مال بیچنے والا ہے، ہر سیلر جو ہے وہ مارکیٹ میں جو قیمت مقرر ہو چکی ہے ڈیمانڈ اور سپلائی سے، اس قیمت میں مال بیچنے کا پابند ہوتا ہے، اس لیے اس کو پرائس ٹیکر کہتے ہیں. لیکن اجارہ دار یا مونوپولسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے مال کی قیمت مقرر کرنے میں آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی چیز کی قیمت خود مقرر کرتا ہے، اس لیے اس کو پرائس میکر کہتے ہیں. If he lowers the per unit price of his product, he can increase his sale. اگر وہ اپنی سیل بڑھانا چاہتا ہے، زیادہ مال بیچنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے جو ہے چیز کی قیمت کم کر دے گا تو مال زیادہ بک جائے گا. لا آف ڈیمانڈ کے مطابق کہ جب چیزیں کم سستی ہوں گی، کم قیمت کی ہوں گی تو وہ زیادہ بکیں گی. If he raises the price, he will not lose all his sale, however his sale will fall. اور اگر وہ قیمت بڑھا دیتا ہے تو پھر اس کی جو ہے ساری تو سیل ختم نہیں ہوگی، لیکن سیل کم ہو جائے گی، اس لیے کہ لا آف ڈیمانڈ جو ہے، اور جب قیمت میں اضافہ ہوگا تو اس کی ریئیکشن کیا ہوگا، خریداری میں کمی ہو جائے گی، تو مال پہلے سے کم بکے گا. سو دی ڈیمانڈ کرو آف اے مونوپولسٹ will slope downward from left to right. As the monopolist demand curve is negatively sloped, the marginal revenue or MR is not equal to price or average revenue or MR AR. تو یہ ایم آر مارجنل ریونیو سے مراد یہ ہے کہ آخری اکائی جو کسی چیز کی بیچی گئی، اجارہ دار نے جو آخری اکائی بیچی تو اس سے جو قیمت وصول ہوئی وہ مارجنل ریونیو ہے، اور قیمت یا اوسط وصولی جو ہے ایوریج ریونیو جو ہے وہ ساری چیزوں کی قیمت کو تو کوانٹٹی سے تقسیم کر کے ہم معلوم کر لیتے ہیں، وہ اوسط قیمت آ جاتی ہے. So MR is less than the price AR at every level of output except the first unit of output where MR remains equal to AR. تو اس لیے جو ہے اجارہ دار کے معاملے میں مارجنل ریونیو کرو جو ہے وہ نیچے رہتا ہے، کم ہوتا ہے ایوریج ریونیو کرو سے، لیکن شروع میں جو ہے پہلے یونٹ کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ مارجن ریونیو اور ایوریج ریونیو دونوں برابر ہوتے ہیں. اب اس کو جو ہے ہم ایک ٹیبل سے اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں جو ہے 4-5 کالم ہیں. پرائس پر یونٹ روپوں میں، کوانٹٹی آؤٹ پٹ یونٹس، پھر اس کے بعد ہے ٹوٹل ریونیو ٹی آر روپوں میں، پھر مارجنل ریونیو ایم آر روپوں میں، ایوریج ریونیو اے آر روپوں میں. تو پرائس پر یونٹ، اگر ایک چیز کی قیمت 100 روپے ہو ایک چیز، تو ٹوٹل ریونیو ایک چیز بکے تو 100 روپے کی بکی، اس کا مارجن ریونیو جو ہے چونکہ ایک ہی چیز ہے اس لیے اس کا مارجن ریونیو بھی 100 روپے ہے، اور ایوریج ریونیو چونکہ ایک ہی چیز بکی ہے اس لیے 100 ہے. تو یہ ایک ہی چیز بکنے کی صورت میں ٹوٹل ریونیو، مارجن ریونیو، ایوریج ریونیو اور قیمت جو ہے سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی 100 روپے. لیکن جب دو چیزیں بکتی ہیں
تو پھر قیمت جو ہے 80 ہو گئی، پرائز جو ہے وہ 100 سے کم ہو کے 80 ہو گئی. تو پرائز کم ہونے کی وجہ سے ایک چیز اور بک گئی، پہلے سے جو ہے دگنی سیل ہو گئی. اب ٹوٹل ریونیو جو ہے وہ 80 اور 2 کو آپ نے ملٹیپلائی کیا تو 160 روپے آ گیا. اور مارجنل ریونیو دوسری چیز کتنے بکی؟ 60 روپے میں، اس لیے کہ 100 روپے کی پہلی چیز بکی تھی. اب 160 میں 2 بیچی ہیں تو دوسری چیز 60 روپے میں بکی. اور واسط جو ہے ایوریج جو ہے ریونیو وہ آ گیا 80 روپے، یعنی 160 کو آپ نے 2 سے تقسیم کیا تو 80 روپے ایوریج ریونیو آ گیا، جو کہ قیمت ہی ہوتا ہے. دین 60، جب قیمت 60 روپے کر دی تو 3 یونٹ بکے، اور 3 یونٹ سے ٹوٹل ریونیو 180 روپے حاصل ہوا، 60 ضرب 3. اور مارجنل ریونیو جو ہے وہ 20 روپے حاصل ہوا تیسری اکائی بیچنے سے، اس لیے کہ 2 اکائیاں ہم نے بیچی تھی 160 میں، اور تیسری جو ہے 20 میں بیچی تو ہمیں 180 روپے حاصل ہوئے 3 اکائیوں کے. تو اب اکانومی جو ہے اس کا یہ مونوپلسٹ جو ہے اس کا ٹوٹل ریونیو 180 روپے ہے، مارجنل ریونیو جو ہے 20، یعنی 180 میں سے 160 مائنس کیے 20، اور ایوریج ریونیو جو ہے وہ 180 کو 3 سے تقسیم کیا تو 60، جو کہ قیمت کے برابر ہی آئے گا. دین پرائس کم ٹو 45، 45 روپے قیمت کر دی تو 4 چیزیں بیچیں. اب 4 چیزوں کا جو ہے ٹوٹل ریونیو جو ہے 45 ضرب 4 180 ہو گیا. تو مارجنل ریونیو جو ہے 0، یعنی چوتھی چیز جو ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بیچنے کا، اس لیے کہ ہمارا ٹوٹل ریونیو وہی رہا ہے. تو ایوریج ریونیو جو ہے وہ 180 کو ہم نے پھر 4 سے تقسیم کیا تو 45 ہی آیا، جو کہ قیمت کے برابر ہے. اور پھر جو ہے 35، قیمت اور کم کر دی، 35 کر دی تو 5 چیزیں بکیں تو 175 روپے میں 5 چیزیں بکیں. اب یہاں جو ہے ٹوٹل ریونیو 5 کم ہو گیا، 4 چیزیں 180 میں بکی تھی، 5 جو 175 میں بکی تو -5. تو اب اس کا ایوریج ریونیو جو ہے وہ 35 آ گیا، جو کہ قیمت ہے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیادہ مال بیچنے کے لیے جو ہے ٹوٹل ریونیو میں کمی ہو جاتی ہے، جیسے یہاں ہم نے دیکھا کہ اگر وہ 4 کی جب 5 چیزیں بیچتا ہے تو پھر 175 میں اس کی بکتی ہیں. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ جلدی خراب ہونے والی ہوتی ہیں، وہ بیچنی ہی پڑتی ہیں، تو اس لیے بجائے اس کے کہ وہ چیز خراب ہو جائے تو اس کو بھی بیچ دیا جائے. تو یہ سارا مال بیچنے کے لیے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص کے پاس 5 کلو مچھلی پڑی ہوئی ہے. اب اگر وہ قیمت 100 روپے رکھتا ہے تو صرف 1 کلو بکتی ہے، اگر 80 روپے قیمت کر دیتا ہے تو 2 کلو بک جاتی ہے، اور 35 روپے قیمت کر دیتا ہے تو 5 کلو ہی بک جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے بعض اوقات وہ چیز کی سیل بڑھانے کے لیے جو ہے قیمت کم کرنی پڑتی ہے. It is shown in the table above schedule or table that as the monopolist lowers the price of his product, the sale increases. Number 2, as the price is reduced, the MR falls. MR means the price of an additional unit sold. تو مارجنل ریونیو جو ہے یہ گر جاتا ہے، جب قیمت کم کر دی جاتی ہے تو مارجنل ریونیو گر جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. Number 3, MR is less than the price AR for all the units sold. So the MR always remains less than the AR. The MR curve therefore remains below the AR curve. تو جب اس کا جو ہے ہم ڈائیگرام بنائیں گے تو اس میں ایوریج ریونیو کرو جو ہے وہ اوپر رہے گا اور مارجنل ریونیو کرو جو ہے وہ اس کے نیچے رہے گا. تو یہ ہم نے آج یہاں دیکھا مونوپلی تک. In the next chapter we shall discuss something more about this market structure. Thank you very much.